नुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। परवरदिगार दो आलम हमारी ये मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा। जितने हाज़रीन मजलिस हैं, जिन्होंने आना है, जो आके चले गए या जो नहीं आ सके, सबकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा। इस ज़िक्र के सदके बानी मजलिस, मुआवनीन मजलिस, खालिक कायनात सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। जितने मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं, शिफाए कुल्ली अता फरमा। बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा। इस ज़िक्र के सदके मुल्क पाकिस्तान, मुल्क ईरान की मुहाफ़ज़त फरमा। दुश्मनाने पाकिस्तान, दुश्मनाने इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे इमाम को हम पे राज़ी फरमा, हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। आमीन कहने वालों की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। एक इतनी बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं जितनी मोहम्मद व आले मोहम्मद ने ताकत अता की है। अल्लाहुम्मा सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। कोशिश करें ख़ानदान ततहीर पे बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। या आप अगर नाराज़ ना हो तो थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब आ जाए, बाहर वाले भी आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन मिंबर के करीब तशरीफ़ ले आए। मिंबर के करीब बैठना जुर्म नहीं, मिंबर पे कब्ज़ा कर लेना जुर्म है। थोड़ा थोड़ा नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन। सलवात मिलके बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल मख़दूमीन अल मुताहिरीन वलल्लाहु अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बुलंद सलवात। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। थोड़ा थोड़ा बोलना है, ज़िक्र में बोलना अजर अजीम है। परेशान तो नहीं बैठे आप ज़रा? अच्छा, मैं मौला के फरमान का सहारा लेते हुए मजलिस से आगाज़ करता हूँ। छठे मौला के पास एक बंदा आया, मेहरबानी जी, आके कहने लगा मौला आपको मानने का फ़ायदा क्या है? ज़िंदगी दराज हो, ज़िंदगी दराज हो, सारा दिन की मजलिस जारी है, थक जाना फितरी तकाज़ा है, लेकिन ना थकने वाली कौम से खिताब है मेरा। मौला आपको मानने का फ़ायदा क्या है? अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, सरकार सादक के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के सरकार सादक फरमाते हैं हमें मानने का क्या ये फ़ायदा कम है कि जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारे जनाजा में आते हैं। हाय हाय, हम खुश नसीब हैं। मुझे आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इधर उधर की बात ना मुझे आती है ना मैंने करनी है। मादी भाई जितनी देर पढ़ना है फ़जीलत मोहम्मद व आले मोहम्मद बड़े अदब व एहतराम के साथ पढ़ना है। मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। चाचा रफ़ीक चद्दड़ भाई, मादी खान बानी मजलिस, वकील भाई, खालिक कायनात सबकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया। क्या कहने अली इब्ने अबी तालिब के कि जिसकी पहली घुट्टी का नाम लुआब मुस्तफ़ा है। हाय 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 हाय, रलाए मेरे नाल थोड़ा थोड़ा। दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है किबला, वालिदैन अमीर हों तो सोने चांदी का झूला बनवाते हैं, वालिदैन गरीब हों तो लकड़ी का गहवारा बनवाते हैं। क्या कहने अली इब्ने अबी तालिब तेरी फजीलत के कि जिसके पहले झूले का नाम आगोश मुस्तफ़ा है। हाय हाय, जिसके पहले झूले का नाम ज़ीशान भाई आगोश मुस्तफ़ा है। मेरे बाद वाजिब उल एहतराम मौला के अजीमुल शान ज़ाकिर भाई ज़ीशान बलोच साहब, मालिक नज़र बद से महफूज फरमाए, इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे। बस ऐसे मुख्तसर वक़्त में मुख्तसर सी हाज़री। मेरे मौला अमीर कायनात की ज़िंदगी में परेशान तो नहीं बैठे आप हज़रात?
قبلہ دو جنگیں ایسی آئی ہیں چاچا رفیق جہاں پر امیر ممکنات نے علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان اطہر سے اپنا تعارف بیان کیا. ایک جنگ کا، میں نے لمبی چوڑی جنگ نہیں پڑھنی، فوراً ریزلٹ دینا ہے. ایک جنگ کا نام ہے جنگ خیبر، ایک جنگ کا نام ہے جنگ خندق. خیبر کے میدان میں جب مرحب میرے مولا کے سامنے آیا، علی ابن ابی طالب نے، جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، بلند ہو کے سماعت کرنا ہے. علی ابن ابی طالب نے مرحب کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں مرحب میری طرف دیکھ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہائے ہائے جی میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مرحب دو قدم پیچھے ہٹ گیا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں مرحب آیا ہے تو لڑتا کیوں نہیں؟ مرحب دیکھ کے کہتے ہیں یا علی بچپن سے میری ماں نے کہا تھا تو جس سے لڑے گا تجھے جیت ہوگی، خبردار کبھی حیدر سے نہ لڑنا. جی بھائی جتنے ہاتھ بلند ہیں، خبردار کبھی حیدر سے نہ لڑنا. اشارہ کروں گا، تشریح کا وقت نہیں. خبردار کبھی حیدر سے نہ لڑنا، تجھے شکست ہوگی، تجھے شکست ہوگی. سارے ہی پڑھے جن کے چہرے تشریف فرما ہے، تجھے شکست ہوگی. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کروں، ایک یہودی کی ماں کو پتہ ہے، نا 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 میرے ساتھ چلنا ہے، قبلہ ایک یہودی کی ماں کو پتہ ہے کہ جو حیدر کے مقابلے میں آئے مادی بھائی اسے شکست ہوگی. اللہ جانے وہ کیسی عورتیں تھیں. آئے ہائے آئے ہائے، نہیں 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 نہیں، میں بات سمجھا نہیں سکا. معصوم کا فرمان ہے ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. ہائے ہائے چاچا جی بندے چپ ہو گئے. میں نہ پڑھوں گا مولا کے فرامین تو کون پڑھے گا؟ کیا فرمایا معصوم نے؟ ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو. اشارہ کروں گا، لائیو مجلس ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو، 70,000 فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ جانے اس وقت لعنتوں کی تعداد کتنی ہوگی جب ایک عورت آگے تھی پورا لشکر پیچھے تھا. آئے ہائے آئے ہائے جی بھائی سارے عبادت کریں. حیدری دوسری جنگ ممنون ہوں جی، خرید لیا آپ نے. دوسری جنگ خندق. خندق کے میدان میں عمر ابن عبد جب نبی کے خیمے کے باہر آیا، للکار کے کہنے لگا کون ہے جو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق مجھے قتل کرے پھر بھی جنت، مجھ سے قتل ہو پھر بھی جنت. مادی بھائی اس کا یہ کہنا محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا. پہلی مرتبہ رحمت کے تیور جلال میں تبدیل ہوئے. نبی محمد مصطفیٰ جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں من لی حاضل کل، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. پورے مجمع پہ نگاہ ہے میری، بندہ ایک چپ رہا دکھ لگنا ہے. کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ دو چار لوگ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج خیر تو ہے، آج پہلی مرتبہ رحمت کو جلال میں دیکھ رہے ہیں، آج پہلی مرتبہ آپ کے لبوں سے لفظ گالی کو سنا ہے کہ آپ نے کسی انسان کو کتا کہا ہے. نبی دیکھ کے فرماتے ہیں بات رحمت اور جلال کی نہیں، بات گالی کی نہیں، یہ دیکھو بھونکا کہاں ہے. لوگوں نے کہا آپ کے خیمے کے باہر. نبی نے فرمایا یہ خیمہ خیمہ نہیں، میرا گھر ہے. اس خیمے کا دروازہ خیمے کا دروازہ نہیں، میرے گھر کا دروازہ. اشارہ کروں گا میرے گھر کا دروازہ ہے. میں محمد اپنی زندگی میں کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، جو بندہ جس دور میں میرے دروازے پہ اونچی آواز سے بولے گا وہ آدمی نہیں، وہ کتا ہے. جی ہاں بھائی حیدری جو بندہ ہائے ہائے زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو. ڈھیر سارے چہرے ایسے تشریف فرمائے ہیں جو پہلے محرم الحرام میں یہاں ہوا کرتے تھے. مالک آپ کی زندگیاں سلامت رکھے. جو ہم میں موجود نہیں مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے. مادی بھائی کیا فرمایا؟ میں محمد اپنی زندگی میں ہائے ہائے چاچا صحیح کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ جس دور میں میرے دروازے پہ اونچی آواز سے بولے گا. اب دور دیکھو کس دور میں کون بولا تھا. نبی فرماتے ہیں وہ آدمی نہیں، وہ کتا ہے. من لحاظ الکل، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟
ہائے 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 ہائے. چلو ہمیشہ کی طرح بھائی، ہمیشہ کی طرح ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے سلمان کھڑے ہو گئے. علی کو دیکھا، جملہ آہستہ استاد محترم نسیم ملت جعفریہ قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب علی اللہ مقامو، جنہوں نے نہ صرف مجھے شیعہ کیا بلکہ خطیب بنا دیا، وہ فرمایا کرتے تھے لفظوں میں زور ہو تو زور نہیں لگانا پڑتا، اب میں لفظوں کا زور دینے لگا ہوں. سلمان کھڑے ہوئے، نبی کو دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں، علی کو دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں یا علی پتہ ہے آپ نے ہی جانا ہے، کیونکہ بچپن سے ہر کتے کی زبان آپ نے ہی بند کی ہے. ہائے 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 ہائے، بچپن سے ہر کتے کی زبان. اچھا یہی خندق کا میدان تھا، امیر ممکنات کی جنگ ہو رہی تھی. بات آپ کی سنی سنائی، ریزلٹ پہ نوکر کی محنت دیکھیے گا. علی کی جنگ ہو رہی تھی، ہائے ہائے علی کی جنگ ہو رہی تھی. یا عمر نے ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا نیزہ علی کی جانب پھینکا، علی نے نیزہ پکڑا، ہوا میں چھوڑ دیا، نیزہ غائب ہو گیا. سنی سنائی بات ہے نا بھائی، ریزلٹ دیکھیے گا، نیزہ غائب ہو گیا. یہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی نیزہ تھا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، آپ اپنے پاس رکھ لیتے، مجھے دکھ ہی نہ ہوتا. یہ نیزہ آپ نے ہوا میں غائب کہاں کر دیا؟ علی اس کی جانب دیکھ کے فرماتے ہیں تب بھی تو کافر ہے، تجھے حجت خدا کے کاموں کا پتہ نہیں ہے. یا علی کیسے کام؟ فرمایا یہاں میری تیرے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یا وہاں دریائے دجلہ میں. بات سنی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے یہاں داد تھوڑی ملے گی. ریزلٹ دیکھیے گا، دریائے دجلہ میں ایک مچھلی کے پیچھے مگرمچھ لگ گیا، نہ بولنے والی مچھلی نے مجھ علی کو بلایا. ہائے 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 ہائے، نہ بولنے والی. خالد خان جی نہ مچھلی میں پھیپھڑا نہیں ہوتا بھائی، پھیپھڑا نہیں ہوتا مچھلی میں. جڑے چپ بیٹھے ہو تو آڈے پھیپھڑا ہے. ہائے 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 ہائے، مچھلی میں پھیپھڑا نہیں ہوتا، نہ بولنے والی مچھلی نے. چلو مچھلی سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، روکی نہیں جا رہی. ایک مرتبہ جناب فضا نے علی سے کہا تھا یا علی میں نے دیکھا ہے آج حسنین فاقے کے ساتھ مسجد میں گئے ہیں. علی دیکھ کے فرماتے ہیں فضا بہن کہنا کیا چاہتی ہے؟ یہ فضا دیکھ کے کہتی ہے یا علی چھوٹا منہ اور بڑی بات. یا علی جب میں بادشاہی سنبھالتی تھی میں نے کیمیا گری سیکھی تھی، میں نے چاندی کی دو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بنائی ہیں، آپ انہیں بازار لے جائیں، انہیں فروخت کر کے حسنین کے لیے کچھ کھانے کا لے آئیں. علی نے فضا کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں فضا بہن دیکھ تو صحیح تو کھڑی کس کے گھر میں ہے، کھڑی کس کے گھر میں ہے؟ اگر میں علی چاہوں ان مچھلیوں کو بغیر پانی کے تیرا کے دکھاؤں. نہیں پریشان کیوں ہو گئے ہو یار؟ میں علی ان مچھلیوں کو بغیر پانی کے تیرا کر دکھاؤں. علی کا اتنا کہنا تھا کہ فضا کے ہاتھوں پہ مچھلیوں نے تیرنا شروع کیا. فضا مچھلیوں کو دیکھ کے کہتی ہے میرے ہاتھوں پہ تیر رہی ہو، میرے ہاتھوں پہ تیر رہی ہو، بندہ چپ رہا، دکھ لگنا ہے. مچھلی سے آواز آئی فضا میں تو مومن کے کہنے پہ چل پڑتی ہوں، یہ تو امیر المومنین ہے. ہائے ہائے، میں تو مومن کے کہنے پہ چل پڑتی ہوں، یہ تو امیر المومن. ایک بندہ علی کے پاس آ گیا تھا یا علی مومن کا مقام کیا ہے؟ چاچا رفیق مادی بھائی آج تو تسے ہی چوپ کی تھی بیٹھے ہو، اچھا تاری اپنی مرضی ہے. یا علی مومن کا مقام کیا ہے؟ ہائے ہائے علی سمجھئے گا بات کو. علی دیکھ کے فرماتے اگر مومن چاہے تو سامنے یہ جو مٹی کی دیوار ہے یہ سونے کی کر دے. مومن چاہے تو مومن سونے کی کر. لوگوں نے مڑ کے دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی تھی. یا علی آپ نے تو کہا ہی نہیں. علی فرماتے خاموش رہو، یہی فرق مومن اور امیر المومنین میں ہے، یہی فرق مومن اور امیر المومنین. آل محمد اور ہیں بھائی. ایک مرتبہ جناب موسیٰ کاظم کو، شاید یہ میرے موضوع سے ایک بات ہٹ جائے لیکن چلو میرے ذہن میں آ گئی، سرکار موسیٰ کاظم کو قید خانے سے بلوا کے فضائل کی صورت میں سماعت کیجئے گا. اس ظالم نے اپنے سامنے بلوایا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، جناب موسیٰ کاظم سامنے کھڑے ہیں. یہ ظالم دیکھ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ محمد و آل محمد کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. نہیں اگلی بات پہ بندے بھجن مزید چپ ہو جائیں گے، میں پریشان ہونے والا خطیب ہی نہیں. امام موسیٰ کاظم اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سچ سننا. یہ لانتی دیکھ کے کہتے ہیں مولا جب آپ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو ان کنجیوں سے آپ قید خانے کا تالا کھول کے چلے کیوں نہیں جاتے؟
ان کنجیوں سے قید خانے کا تالا کھول کے آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ امام موسیٰ کاظم نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرماتے اگر میں موسیٰ کاظم چاہوں تو سامنے یہ مٹی کی دیوار ہے، اسے سونے کی کر دوں۔ لوگوں نے دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم نے دیوار کو حکم دیا واپس اپنی اصلی حالت میں چلی جا۔ دیوار واپس اپنی اصلی حالت میں چلی گئی۔ پورے بندوں پہ، پورے مجمع پہ نگاہ ہے میری، میں مجلس بھی پڑھوں گا، چہرہ بھی پڑھوں گا۔ دیوار واپس مٹی کی ہو گئی۔ امام نے دیوار سے سوال کیا، جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ دیوار سے آواز آئی، مولا آپ جب فرما رہے تھے میں موسیٰ کاظم چاہوں تو اس مٹی کی دیوار کو سونے کا کر دوں، مولا آپ جب یہ فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک بغیرت سوچ رہا تھا کیسے ہو سکتی ہے، میں نے ہو کے دکھا دیا ایسے ہو سکتی ہے، میں نے ہو کے دکھا دیا۔ دریائے دجلہ میں توجہ ہے نیاز مولا، نہ بولنے والی مچھلی نے مجھ علی کو بلایا، کیا کہے کہ یا قاہر اللدوے، ہائے ہائے یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی۔ علی فرماتے ہیں میں نے تجھ سے نیزہ لیا، نیزہ ہوا میں چھوڑا، وہ مچھلی کے پیٹ میں لگا، مگرمچھ کو نجات مل گئی، مچھلی کو نجات مل گئی مگرمچھ سے۔ بات اتنی سننی ہے نا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، دریائے دجلہ کہاں ہے؟ دریائے دجلہ عراق میں۔ یہ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ خندق کی، مدینے کے باہر۔ دونوں کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ دونوں کے درمیان، دریائے دجلہ اور عراق اور مدینے میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ پھر ہاتھ جوڑ کے وسیم عباس گجر ایک بات کر دے، جو علی نہ بولنے والی مچھلی کی آواز سینکڑوں میل سے سن سکتا ہے، وہ علی اپنے شیعوں کی آواز نجف سے نہیں سن سکتا۔ توجہ ہے نا نیاز مولا، وہ علی اپنے شیعوں کی، چھوڑ رہا ہوں بھائی جان ممبر، وہ علی سید سجاد کے پاس آخری بات فضائل کی، ممبر عزت والے بھائی کے حوالے۔ سید سجاد شاید مچھلی دی گلہ نکل دی آنی ہیں تو میں توری سماعت دی نظر کرے نا، میں نا بالکل آخری بات فضائل کی۔ سید سجاد کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا مولا پریشان ہوں۔ چلو میں یہاں رک کے دعا کرتا ہوں، خالق کائنات سید سجاد کے صدقے میں جتنے پریشان ہیں آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے، جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سید سجاد نے اس بندے کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی پریشانیاں ہیں؟ یہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا دو۔ امام فرماتے ہیں کون سی؟ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا ایک تو مقروض ہوں، قرضہ بڑا دینا ہے، دوسرا تنگ دست بڑا ہوں، مولا جتنا کما لوں تھوڑا ہے، جتنا کما لوں تھوڑا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا، امام نے اپنی نوکرانی کو آواز دی، فرمایا خادمہ وہ جو 2 روٹیاں میں سجاد نے سحری میں کھانی تھی، تھکنا نہیں ہے میرا ساتھ دینا، آخری جملے، وہ روٹیاں لے آؤ۔ مادی بھائی نوکرانی روٹیاں لے آئی، امام نے بات سنی سنائی، اس ریزلٹ پہ بھی نوکر کی محنت۔ امام نے روٹیاں سائل کے حوالے کی، امام دے کے فرماتے ہیں فی الحال تو تجھے میں یہ 2 روٹیاں دے سکتا ہوں، لیکن امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں تنگ دستی بھی دور ہوگی، قرض بھی ادا ہوگا۔ اس نے یوں روٹیاں ہاتھوں میں پکڑی، بازار میں آیا، اپنے آپ سے باتیں کرتا آ رہا، گیا تھا سید سجاد کے پاس، اپنی پریشانی بتائی، سید سجاد نے تھما دی 2 سوکھی روٹیاں، امام نے پکڑوا دی 2 سوکھی روٹیاں۔ دیکھنا میری طرف جملے کا لطف لینا ہے، یوں پھر اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے پگلے یہ نہ دیکھ سوکھی روٹیاں ہیں، یہ دیکھ دی کس نے ہے، دی کس نے ہے؟ سید سجاد نے۔ بازار میں آیا، ایک مچھلی فروش تھا، بات آپ کی سنی سنائی ہے، ریزلٹ پہ محنت، مچھلی فروش تھا، اس نے کہا مجھے ایک روٹی دے دے میں تجھے مچھلی دیتا ہوں۔ اس نے روٹی لی، مچھلی دی، تھوڑا آگے گیا، ایک نمک فروش تھا، اس نے کہا مجھے روٹی دے دے میں تجھے نمک دیتا ہوں۔ بات لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں، دوسری روٹی اسے دی، نمک لیا، گھر میں آیا، مچھلی کا پیٹ کاٹا، اندر سے 2 ہیرے نکلے، نہ جو سید سجاد کے صدقے میں پورے سال کا رزق لیتے ہیں وہ میرا ساتھ دینا، 2 قیمتی ہیرے نکلے، یوں ہیرے اٹھا کر مسکرا کے کہتا ہے واہ مولا سجاد آپ سے مانگنے کا فائدہ ہی یہی ہے، مانگتے اپنے لیے ہیں دیتے نسلوں کا ہو، مانگتے اپنے لیے ہیں دیتے نسلوں کا ہو۔ یہ ابھی خوشی کھڑا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی،
باہر گیا, کیا دیکھا؟ مچھلی فروش کھڑا تھا. اس نے کہا گو تیری روٹی سوکھی تھی, لیکن میں نے گھر جا کے فیصلہ کیا, روٹی بھی تو رکھ, مچھلی بھی تو رکھ. اب روٹی بھی آ گئی, مچھلی بھی آ گئی, نمک بھی آ گیا, 2 ہیرے بھی آ گئے. یہ دل میں خوش کھڑا تھا یا دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی, کیا دیکھا؟ نمک فروش کھڑا تھا. آخری جملہ, ایک کی جملہ, اس کے بعد مختصر سا مصائب ممبر بھائی کے حوالے. نمک فروش کھڑا تھا, اس نے کہا گو میرا نمک پرانا تھا, لیکن میں نے گھر جا کے فیصلہ کیا, روٹی بھی تو رکھ, نمک بھی تو رکھ. چاچا جی دونوں روٹیاں بھی آ گئی, نمک بھی آ گیا, مچھلی بھی آ گئی, 2 ہیرے بھی آ گئے. آخری جملہ, بندہ چپ رہا, دکھ لگنا ہے. یہ خوش کھڑا تھا یا دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی, گھر سے باہر نکلا, کیا دیکھا؟ سید سجاد کا ایک نوکر کھڑا تھا, مسکرا کے کہتے ہیں او فلاں بن فلاں, امام سجاد کہہ رہے ہیں تیرا کام ہو گیا, میری روٹیاں واپس کر دے. تیرا کام ہو گیا, میری روٹیاں واپس کر دے. اگر دنیا آل محمد کو مان لیتی, علی کی بیٹیاں کبھی قید ہو کر بازاروں میں نہ آتی. نہ ہوتی. قید ہو کر بیبیاں دربار یزید میں لائی گئی. 1 یا 2 منٹ دیکھنا. قید ہو کر بیبیاں, میں نے جملہ کہا ہے لائی گئی. اکثر بندے پڑھتے ہیں جی قید ہو کر بیبیاں دربار یزید میں آئیں. نہیں, آتا وہ ہے جو اپنی مرضی سے آتا ہے. قید ہو کر بیبیاں دربار یزید میں لائی گئی. یہ کتے کا بچہ تخت پہ بیٹھا تھا. شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, جو کوئی ہے, تیری منت کر کے کہتا ہوں زندگی میں کبھی شراب نہ پینا. یہ لانتی تخت پہ بیٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں شراب کا ایک جام تھا. اس نے شراب کا جام سائیڈ پہ رکھا, انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے ان میں سے زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, ان میں سے زینب کون ہے؟ شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے وہ جو سفید بالوں والی کھڑی ہے, اس کی کمر کا پردہ بنا کے کھڑی ہے علی کی بیٹی. یزید کہتا ہے یہ سفید بالوں والی کون ہے؟ نہیں پڑھنا لمبا مصائب, ایک ہی جملہ, سفید بالوں والی کون ہے؟ شمر دیکھ کے کہتا ہے یہ ان کے گھر کی نکرانی ہے. یزید کہتا ہے پھر تمہیں نہیں پتا, نوکر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, مالک آگے کھڑے ہوتے ہیں. شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید میں کیا کروں, میں نے پورے رستے فضا کو بڑا مارا ہے, میں نے پورے رستے فضا کو بڑا مارا ہے, فضا نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑا. یزید دیکھ کے کہتے ہیں میں کیسے مانوں, تم نے ظلم کیا ہو, یہ ضعیفہ آگے سے نہ ہٹی ہو, میرے سامنے مارو, سید مجھے معافی دینا. یزید کا اتنا کہنا تھا یا شمر نے لوہے کی کوئی چیز اٹھائی, وہاں آیا جہاں جناب فضا کھڑی تھی, اس نے لوہے کی چیز فضا کے سر پہ رکھی, یا فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے. تڑپ گئی زینب عالیہ, رو کے کہتی ہے اماں آگے سے ہٹ جا. لعنت اللہ. مومنین اعظام, آج کے اس کے